अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यूं ही मुतलातम है जैसे गुज़श्ता चंद महीनों से चला आ रहा है। कोई सुकून देखने में नहीं आ रहा और ख़ास तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही यानी चीफ़ मिनिस्टर पंजाब ने जब से ARY को एक इंटरव्यू दिया उसके बाद से एक लिहाज से चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान ख़ान यानी साबिक़ वज़ीर आज़म के दरमियान भी कुछ फ़ासला सा पैदा हुआ है जनरल बाजवा के मामले पे, और एक लिहाज से ठन गई है उनके दरमियान, क्योंकि तासुर कम अज़ कम यही मिल रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही के लिए जनरल बाजवा पर तनकीद काबिल कबूल नहीं है। दूसरी तरफ इमरान ख़ान अपनी बात पे डटे हुए हैं कि उनकी हुकूमत के ख़ात्मे के ज़िम्मेदार और बहुत से मसाइल के ज़िम्मेदार जनरल बाजवा थे। उनको बहुत सारे दोस्तों ने मशवरा दिया कि जनरल कमर जावेद बाजवा अब रिटायर हो चुके हैं, उनके हवाले से बातचीत का सिलसिला या तनकीद का सिलसिला ख़त्म कर दे, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि जनरल बाजवा के इमरान ख़ान पे PTI पे बहुत एहसानात हैं और वो फ़ौज के साबिक़ सरबराह के हवाले से कोई भी मनफी बात सुनना नहीं चाहते। चौधरी परवेज़ इलाही दरअसल बड़े ज़ीरक समझदार सियासतदान हैं, मगर जनरल बाजवा की हिमायत में बोलने का मतलब GHQ के साथ पुरानी दोस्ती निभानी है। उनके ख़ानदान के बड़े करीबी मरासिम रहे हैं जनरल हेडक्वार्टर के साथ, और आपको मालूम है चंद दिन पहले भी कुछ देर के लिए परवेज़ इलाही साहब रावलपिंडी आए थे, मुलाकात करके गए। उसके बाद उन्होंने ARY को इंटरव्यू भी दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी बातें की और बुनियादी तौर पे उनका ये कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा निज़ाम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, असम्बलियाँ बहाल रखना चाहती है। उनकी ख्वाहिश है कि मौजूदा निज़ाम चलता रहे क्योंकि मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल अच्छी नहीं है। और यानी बुनियादी तौर पे पब्लिक में उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस इस्टेब्लिशमेंट ने जनरल बाजवा की क़यादत में ये फ़ैसला कर लिया था कि अब हम न्यूट्रल हैं। बुनियादी तौर पे अगर गौर किया जाए तो चौधरी परवेज़ इलाही अमलन वही बात कर रहे हैं जिसका तासुर आम है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है और वो निज़ाम के जारी रखने में दिलचस्पी रखती है, और इसीलिए ये मुलाकात रावलपिंडी में भी हुई। अब ज़ाहिर है ARY के साथ इंटरव्यू के बाद चौधरी परवेज़ इलाही को थोड़ी सी दुरुस्तगी का भी सामना करना पड़ा और उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात का सिलसिला भी शुरू हुआ PTI के रहनुमाओं की तरफ से। लेकिन इमरान ख़ान ने फ़िलहाल उस हवाले से कुछ सीज़ फायर का इशारा दिया है, अपने लोगों से कहा है कि जनरल बाजवा या परवेज़ इलाही के हवाले से बात ना करें। लगता है कि दोनों यानी इमरान ख़ान और परवेज़ इलाही जो बारूदी सुरंगों से भरा हुआ सियासी मंजरनामा है उसमें अब फूंक फूंक कर कदम रखना चाहते हैं। इमरान ख़ान ने तो अपना आखिरी बड़ा पत्ता कि बड़ा पत्ता उन्होंने खेला, ये कह के वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे जुमे के रोज़, लेकिन दरमियान में अभी चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आ गई है, उसके ऊपर एक नया तनाज़ा शुरू हो गया है। लेकिन आम तासुर ये है कि मौजूदा हालात में जो बयानिया इमरान ख़ान ने डेवलप किया है उसकी वजह से PMLQ हो या कोई और पार्टी के अरकान हो PTI से अलहदा नहीं होगा। जितनी सुबकी उनकी हो सकती है मुमकिन तौर पे ग़ालिबन उस डर से कोई भी फ़िलहाल अलहदा नहीं होगा। अब जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से कुछ बातें अगर हो जाएं तो बुरा नहीं है, इससे कोई दूसरी किस्त समझें। हमने जनरल बाजवा से कुछ सवालात किए थे तो ये उन सवालात की दूसरी एक लिहाज से किस्त है कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही सच्चे हैं और जनरल बाजवा के हवाले से तमाम बातें उनकी बहुत मोतबर हैं तो फिर उनकी ये बात भी माननी पड़ेगी कि जनरल फैज़ हमीद यानी ISI के साबिक़ सरबराह ने इमरान ख़ान का नाम लेकर चौधरी परवेज़ इलाही और मूनिस इलाही को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ज़रिए गिरफ़्तार करवाने की भी कोशिश की।
اور کیا آپ اس سے انکار کریں گے کہ ایسا ہوا تھا؟ اور جو پرویز الہی کا دعویٰ ہے کہ پھر جنرل قمر جاوید باجوہ نے جنرل فیض حمید کی کھچائی بھی کی کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. تو اس سے تو اس تاثر کو بھی تقویت ملتی ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو دراصل پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بلکہ ISI چلا رہی تھی، مخالفین کو زچ کرنے کے لیے، ان کے خلاف کیسز بنانے کے لیے اور بوقت ضرورت ان کیسوں پہ سمجھوتا کرنے کے لیے. تو اس میں میرا خیال ہے اب کوئی دو آراء نہیں ہونی چاہیے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو آپ کے تمام تر دعووں کے باوجود ISI کے ذریعے چل رہا تھا، اور ایسے ایسے معاملات اس نے کیے جن پہ بالکل یو ٹرن لے کے اب ہمیں PDM کی حکومت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دوسرا بڑا نقطہ یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے بعد کی فوجی قیادت کا یہ یقین ہے کہ موجودہ حکومت اگر چلتی رہے، موجودہ نظام یوں ہی چلتا رہے، تو پاکستان کی صورتحال، معاشی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. لیکن جناب آپ دیکھیے کہ منگل کے روز بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 1209 پوائنٹس کی کمی ہوئی. اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس جو ہے وہ 39,764 پوائنٹس پہ آ گیا ہے. اس سے پہلے کوئی 4-5 ہزار پوائنٹس تقریباً کم ہو چکے ہیں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران. تو بحیثیت مجموعی کوئی 44-45 ہزار سے ہمارا 100 انڈیکس کم ہو کر 39,764 پہ آ گیا ہے، جس سے بہت واضح ہے کہ اس مارکیٹ پہ سرمایہ کاروں کا اور صنعت کاروں کا، بزنس مین کا اعتماد ختم ہو چکا ہے. اور اعتماد اگر ختم ہوگا تو ظاہر ہے ملک میں کرنسی کا بھی بحران یوں جاری رہے گا، ڈالرز نہیں مل رہے ہیں. تو وہ جو بنیادی ایک مفروضہ ہے کہ اگر موجودہ نظام چلتا رہے گا، اسمبلیاں قائم رہیں گی، تو تب حالات میں بہتری ہو سکتی ہے. کم از کم 20 دسمبر آج کی تاریخ تک یہ مفروضہ درست ثابت نہیں ہوا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی بیرونی سرمایہ کار، بیرونی حکومت اس وقت پاکستان کی حکومت کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب قومی اسمبلی میں 1/3 سے زیادہ ارکان موجود ہی نہیں ہیں. اس طرح پنجاب اسمبلی میں جو اس وقت ڈرامہ چل رہا ہے، اگر وہاں سے بھی اب PTI کے تمام ارکان نکل جاتے ہیں، تقریباً 50% ان کی تعداد ہے، 50% سے کچھ کم، تو پنجاب اسمبلی کی کیا حیثیت رہے گی؟ تو جو ہمارے سول اور ملٹری اشرافیہ اس وقت ہیں، ان کو جو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں، شاید سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ موجودہ نظام اپنی ساکھ کھو چکا ہے. لہٰذا آپ کیا موجودہ اسمبلیوں کو ہی قائم رکھ کر موجودہ نظام کو مزید 1 سال چلا کر مارکیٹ میں عوام کا، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کر پائیں گے؟ اس وقت تو بڑا مشکل لگ رہا ہے. تو جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے بہت اچھی باتیں بھی تھیں، کچھ تلخ باتیں ہیں، کچھ شیریں باتیں ہیں، اور وہ بڑی تسلسل کے ساتھ یہ کہتے رہے، اور وہ جواب بھی دے سکتے ہیں کہ واگا بارڈر سے طورخم تک تجارتی راہداری بننی چاہیے. وہ بالکل اس کے حق میں تھے، کیونکہ اس کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. یہ انہوں نے بار بار کہا. اب بالکل ٹھیک تھا، مگر سابق وزیر اعظم نواز شریف نے جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بلایا اپنی نواسی کی شادی کی تقریب کے حوالے سے، 4-5 گھنٹوں کے لیے مودی آئے تھے، تو اس وقت کس نے ہنگامہ کیا تھا؟ اس وقت شور کس نے مچایا تھا؟ کس نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ بغیر ویزے کے بھارتی وزیر اعظم پاکستان کیسے پہنچا ہے؟ آپ کے زیر کنٹرول ایجنسیاں نہیں تھی کیا؟ اس کے آپ کے خیالات بالکل نیک تھے کہ پاک بھارت تعلقات میں بہتری نہیں ہوگی تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا. لیکن اس کے لیے پھر ضروری جو ویژن ہوتی ہے، اس کے لیے ضروری ہمت جو ہوتی ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے ضروری گائیڈنس جو آپ کے انڈر ادارے کام کر رہے ہیں ان کو دینی ہوتی ہے. ان کا قبلہ درست کرنا ہوتا ہے. وہ قبلہ درست کیے بغیر نیک خیالات ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتے عملی اقدامات میں. تو ان میڈیا کو اور ان اداروں کو کون فیڈ کرتا تھا جب نریندر مودی نے پاکستان کا دورہ کیا؟ آپ اندرون خانہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کی باتیں کرتے تھے، لیکن
پبلک میں سابق وزیر اعظم کو نریندر مودی کو ایک فیشسٹ ڈکٹیٹر ثابت کرنے کی راہ پہ لگا دیا. یعنی عمران خان جہاں بھی جاتے تھے وہ ہر تقریر میں نریندر مودی کو ہر ممکن الفاظ سے، منفی الفاظ سے یاد کرتے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان کے امیج کو بہت نقصان ہوا، جس کی وجہ سے امریکہ میں جو بھارت نواز لابی ہے وہ بہت مضبوط ہوئی. اس نے ڈٹ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، جس کے باعث امریکہ پاکستان کے تعلقات 2019 سے عملاً منجمد تھے. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے حوالے سے بھی بڑی اچھی باتیں کی جنرل قمر جاوید باجوہ نے کئی مواقع پہ، اور انہی کی کوششوں سے حقانی نیٹ ورک اور جو دوسرے طالبان کے دھڑے تھے ان کو امریکہ کے ساتھ بات چیت پہ مجبور کیا گیا، اور ان لوگوں کو یہاں سے اپنے کیمپ سمیٹنے پہ مجبور کیا گیا. اور بالکل ایک واضح ویژن تھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی اس حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ جب ٹی ٹی پی کے کمانڈروں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی بات آئی تو ایک بار پھر جنرل قمر جاوید باجوہ نے گزشتہ سال مارچ اپریل میں جنرل فیض حمید کو اس کام پہ لگایا، اور اب مجبوری شاید ان کی ہوگی، لیکن اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ جب جنرل فیض حمید نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا، وہ ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود کے ساتھ سراج الدین حقانی کی موجودگی میں کابل میں ملے. اس کے بعد ہم نے سنا ہے کہ ان کی بہت ساری ملاقاتیں ٹی ٹی پی کے ریجنل کمانڈرز کے ساتھ بھی ہوئیں. یعنی انہوں نے ایک پیرالل ٹریک شروع کر دیا تھا بات چیت کا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سویلین حکومت کی سبکی ہوئی جب ISI کے سربراہ نے جا کے ٹی ٹی پی کے سربراہ کے ساتھ بات چیت کی. یعنی آپ نے ISI کی اور پاکستان کی فوج کی حرمت کا کیا خیال کیا جب اس قسم کی میٹنگز کے لیے آپ نے ISI کے سربراہ کو بھیجا، اور ISI کے سربراہ نے اس سے پہلے اگست 2021 کے فوراً بعد کابل کا دورہ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ حالات جلد ٹھیک ہو جائیں گے جب طالبان کی حکومت وہاں پہ آ چکی تھی. تو اس وقت جنرل فیض حمید کو کس نے اجازت دی تھی؟ نمبر 1 سیرینا ہوٹل میں پبلک میں یہ باتیں کہنے کی. دوسرے پھر انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بات چیت کا آغاز کیا، اور جس کے نتیجے میں مٹا پیوچار یعنی سوات کے علاقوں میں ٹی ٹی پی کے کچھ کمانڈرز واپس بھی آئے، وہاں پہ بھتہ خوری کا کاروبار بھی شروع کیا، جس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں جنوبی شمالی وزیرستان میں ایک بار پھر یہ لوگ منظم ہوئے ہیں. یہ وہ علاقے ہیں جو کہ کبھی حافظ گل بہادر اور مولوی صادق نور کی راجدھانی ہوتے تھے. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سویلین حکومت کو کس طرح زیر نگین کیا گیا اس قسم کے کاموں کے ذریعے. یعنی افغانستان کے حوالے سے کام بہت اچھے ہوئے، لیکن جب افغان طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ کی اور ٹی ٹی پی کے ساتھ انگیجمنٹ کی بات آئی، وہاں پہ جا کے پھر سویلین حکومت کہیں نظر نہیں آئے. اس طرح اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات کے حوالے سے بہت باتیں ہوتی رہی ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دنیا بھر اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہی ہے. سعودی عرب بھی بہت جلد ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ غیر رسمی تعلقات قائم کر رہا ہے. ہمارے بہترین دوست چین اور ترکی کے بھی طویل عرصے سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات، اقتصادی تعلقات اور ڈپلومیٹک تعلقات قائم ہیں. لیکن معلوم نہیں کیوں پاکستان کے اندر ایک لابی ہے، ایک منافقت میں سمجھتا ہوں ہے کہ اندرون خانہ باتیں ہوتی ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ہم تعلقات کیوں بہتر نہ کریں. بالکل بہتر کرنے چاہیے، لیکن یہی بات پھر ہمارے بڑے رہنماؤں کو کھل کے سامنے بھی کرنی چاہیے، عوام کو بھی بتانا چاہیے، اور عوام کو بتانا چاہیے ان لوگوں کے حوالے سے جو منافقت کرتے ہیں کہ اندرون خانہ آپ کی باتیں سنتے ہیں، باہر جا کے انہی باتوں کو آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں. جھوٹ اور منافقت کا سلسلہ جو ہے جہاں شروع ہوتا ہے اس کو وہیں پہ ختم ہونا چاہیے. یعنی دو ٹوک انداز میں ہمیں اپنی پالیسیاں جو ہیں اس کا اعلان کرنا چاہیے. فوج کے پاس انفارمیشن مشینری ہے مکمل طور پہ، ذرائع ابلاغ کے ساتھ تعلقات بھی اس کے بہت اچھے ہیں ISPR کے ذریعے. تو اگر ایک پالیسی فیصلہ آپ نے کیا تو پھر اپنی انفارمیشن مشینری کو کیوں نہ استعمال کیا اس حوالے سے رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے. تو اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جو اٹھائے جا سکتے ہیں.
جنرل قمر جاوید باجوہ کی سیاست کے حوالے، سیاست نہیں یعنی ان کے جو قیادت تھی ان کے حوالے سے، اور پھر چودھری پرویز الہی کے حوالے سے کہ وہ اگر جنرل باجوہ کے حوالے سے کئی باتیں اچھی کر رہے ہیں کہ اور مان رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ انہوں نے احسانات کیے، جو کہ میں نہیں مانتا۔ پی ٹی آئی کو غیر ضروری طور پہ پھنسایا گیا ایک ایسی صورتحال میں جہاں پہ ان کو ایڈوائزرز باہر سے دیے گئے، ان پہ مسلط کیے گئے۔ ان ایڈوائزر نے پھر عمران خان کی پیٹھ میں چھرا بھی گھونپا۔ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی اپنی بھی کمزوریاں تھیں، بلا شبہ وہ ماننی چاہیے، لیکن ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے وہ لوگ تھے جو ان پہ مسلط کیے گئے تھے دوسری طرف سے۔ تو اگر پرویز الہی صاحب اس کچھ حوالوں سے درست کہہ رہے ہیں تو پھر ان باتوں پہ بھی یقین کرنا چاہیے جو جنرل باجوہ کے حوالے سے عمران خان کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ نیب کے حوالے سے کہ کس طرح جنرل فیض حمید نے نیب کے ذریعے چودھری مونس الہی اور پرویز الہی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ یہ باتیں بھی پھر ہمیں ماننی پڑیں گی۔ تو میرا خیال ہے کہ رفتہ رفتہ بہت سارے اور سوالات بھی اٹھیں گے، فی الحال اتنا ہی۔